अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है दो इदारों का रोल इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमेशा हम बात करते हैं कि जी मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा किरदार होता है, कोई काम सही हो या गलत हो, जी एस्टैब्लिशमेंट का इसमें रोल है, चाहे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात करें या फिर ब्यूरोक्रेटिक एक स्ट्रक्चर है। एक कॉन्सेप्ट निकलता है जी रेड टेप, एक कहते हैं जी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल क्या बला है भाई? जब एक तरफ कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है दे आर इन गवर्नमेंट सर्विस जो कि प्रोवाइड करनी है आवाम को, पाकिस्तानी लोगों को, तो फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल क्यों होता है? कोई भी काम जो कि जायज काम होता है, एक बात। दूसरी बात हम बात करते हैं कि पॉलिटिशियंस एक बॉडी है जिसको आप लोग सिलेक्ट करते हैं, हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वोट्स उनको मिलती हैं, वो ऐवान में आकर के बैठते हैं, आकर के अपने अपने इलाके के मसाइल पाकिस्तान की बात करते हैं, सूबाई लेवल पर भी, फेडरल लेवल पर भी, और फिर फैसले किए जाते हैं जो कि अवाम के लिए बेहतर हो कि ये पुल बनेगा, ये इस तरीके से होगा, इतने फंड्स चाहिए इस काम के लिए, और फिर एक पूरा प्रोसीजर है जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एट द एंड ऑफ द डे अवाम तक होता है। ये एक आइडियल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हमने अक्सर देखा कि अब बात की थी इदारों में टकराव की बात, अदलिया वर्सेस एग्जीक्यूटिव, अदलिया वर्सेस द पार्लियामेंट और द प्राइम मिनिस्टर बात कर लें आप, फिर बीच में जी पॉलिटिशियंस वर्सेस दी ब्यूरोक्रेट्स कि जी वो मेरी सुनता नहीं है, बात नहीं सुनता, फिर पीएम साहब को कहते हैं वो अपनी मर्जी के सेक्रेटरी साहब लगाते हैं या जिसका जो भी हिसाब किताब होता है। ये क्यों किया जाता है? क्या कॉम्पिटेंसी मेयार नहीं होना चाहिए? क्या मेरिट मेयार नहीं होना चाहिए? या फिर सलाम दुआ कौन कितना करीब है, कौन पीएम के कितना करीब खड़ा होता है, ये भी मैं बात कर लूं, वो उतना ही करीब होता है, उसकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो वो बस ठीक होगा, मतलब he'll be more powerful as compared to the rest of the secretaries or the bureaucrats। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है क्योंकि जब तक इन दोनों शख्सियात पॉलिटिशियंस हों या ब्यूरोक्रेट्स हों उनकी आपस में सिनर्जी नहीं होगी, एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट एंड कंज्यूमर या एंड जो उसका जो रिजल्ट है वो कभी भी निकलेगा नहीं। फिर ये भी मिसाल दिया कहती थी जब तक ब्यूरोक्रेसी करप्ट ना हो मिनिस्टर साहब कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है हैंड्स एंड ग्लव होते हैं अगर मिनिस्ट्री में उस पर्टिकुलर इदारे में प्रॉब्लम होती है। ये मेरा आज का मौजू। मेहमानों को तारुफ में कराऊंगा जी, पहले ये देखेंगे रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से वापस आते हैं, मैं अपने आज के मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा और फिर प्रोग्राम को इसी हवाले से आगे लेकर के चलेंगे। आइए देखते हैं। ANP के रुकने कौमी असेंबली हैदर अली शाह ने वक्त न्यूज से गुफ्तगू के दौरान इल्जाम लगाया कि सेक्रेटरी कैड अनायत इलाई और ज्वाइंट सेक्रेटरी नूर जमान ने अपने साथी के हमरा उन्हें उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो एक डॉक्टर को हुकूमती ऐलान के बावजूद रेगुलर न करने के खिलाफ केस लेकर उनके पास गए। मैंने एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को कहा तो क्या आपका काम नहीं है अनायत इलाही साहब? तो उसने कहा कि मैं हमारा कोई काम नहीं, मैं तो रेगुलर काम होता ही है, ये होते या नहीं होते। मैंने कहा ये रेगुलर काम नहीं है, इसमें मिनिस्टर के लिखा हुआ है, इसमें प्राइम मिनिस्टर का लिखा हुआ है, इसमें कोई चीज खराबी नहीं है। हैदर अली शाह का कहना था कि उन्हें पीपल्स पार्टी से गिला है जिसने अपने इत्तेहादियों की इज्जत के हवाले से कुछ नहीं किया। दूसरी जानिब इस हवाले से सेक्रेटरी कैड ने कोई भी मौकफ देने से गुरेज किया और ज्वाइंट सेक्रेटरी कैड ने वक्त न्यूज से गुफ्तगू के दौरान तशद्दुद के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। अभी मैं एक्सप्लेन भी कर रहा था और मेरे साथ सेक्रेटरी साहब सवाल जवाब कर रहे थे कि इतने में जो पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब है वो गुस्से में आए और आप ऐसे बाहर हो गए और अपना जो है ना उन्होंने कमीज फाड़ के तो बाहर चला गया और कहता है कि मैं देख लूंगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हैदर अली शाह अपने भतीजे का केस लेकर आए थे जिसकी तफसीलात से उन्हें आगाह कर दिया गया था। फैसल हकीम, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद। ये जो वाकया पेश आया इसमें जो नूर जमान साहब थे कैट के सेक्रेटरी, उनका भी आपने मौक़िफ़ सुना। जो इसमें विक्टिम थे आई वुड से, क्योंकि उनकी आपने उनके कपड़ों की हालत देखी, हैदर अली शाह साहब जो हैं उनका भी बयान आपने सुना। इस वक्त स्टूडियोज में भी मौजूद है हमारे साथ हैदर अली शाह साहब। हमने कोशिश की थी कि सेक्रेटरी साहब से भी राब्ता करें लेकिन फॉर सम रीजन ही वाज नॉट अवेलेबल। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब सैयद हैदर अली शाह साहब, MNA हैं, अवामी नेशनल पार्टी से शाह साहब का ताल्लुक। बहुत शुक्रिया शाह साहब आप प्रोग्राम में आए। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। जनरल साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट मैं कहूँगा, बड़े सीनियर लेवल पर काम किया। फौज में भी आप हैसियत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होते हैं, ग्रेड 22। एंड अगेन जनरल साहब भी इज अ पॉलिटिशियन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक सीनियर रहनुमा। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में भी आए। जनरल साहब आपसे शुरू करूंगा। शाह साहब अगर आपकी इजाजत तो मैं जनरल साहब से पहला सवाल चाहूंगा, ये जो कुछ आपने देखा सर, ये एक पॉलिटिशियन, एक MNA, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ये खुद भी, ये जो कुछ हुआ सर, ये सर नॉर्मली होता है या मतलब इसको देखने के बाद क्या महसूस किया आपने? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसे नहीं होता और आई एम रियली शॉक्ड टू सी कि इस तरह हाथापाई पे नौबत आ जाए।
دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کے مطابق ہر بندے کی لمٹس ہیں, اور پالیٹیشینز کے اپنا ایک رول ہے, منسٹر کا رول ہے, پرائم منسٹر کا رول ہے, اور بیوروکریٹس جو نیچے کام کرتے ہیں ان کا اپنی لمیٹیشنز ہیں اور ان کے اپنے حدود و قیود ہیں جو کہ ایسی پھلانگی نہیں جا سکتی کہ آپ یہ کہیں. انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ ود دی پیسج آف ٹائم مجھے اس میں ایڈمٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارا جو سول سروسز کا سٹینڈرڈ ہے وہ بھی ایروڈ ہوا ہے. جو بیوروکریسی کا جو سٹینڈرڈ آج سے 30-40-50 سال پہلے تھا, ڈپٹی کمشنر, جوائنٹ سیکرٹری, وہ مطلب زیادہ تر ایسے لوگ تھے جن کو آپ پیسوں سے خرید نہیں سکتے تھے, قانون کو وہ گائیڈنس دیتے تھے, اور ان کا ایک تشخص تھا, ایک شخصیت تھی. درست. ود دی پیسج آف ٹائم جب ہم نے بیوروکریسی کو بھی پولیٹیسائز کیا, جیسے پولیس کو ہم نے تباہ کیا کہ اپنی مرضی کے بندے اے ایس آئی, ڈی ایس پی, یہ ویکنسیاں میرٹ پہ نہیں جاتی, یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. RMNA کو دے دو, تم 2 DSP لگانا ہے, تم نے یہ لگانا ہے, وہ لگانا ہے, اور یہ ایک نام بن گیا جس کی وجہ سے ہمارے ادارے تباہ ہو گئے. تو ایک تو میں یہ ایڈمٹ کروں گا. ٹھیک. دوسری بات ہے پولیٹیکل سائڈ کے اوپر. دیکھیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا وہ منتخب ہو کے لوگ آتے ہیں, ان کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے, ان کا ایک اپنا اسٹیچر ہے, ایک اسٹیٹس ہے, وہ بات ماننے والے ہیں. لیکن قانون کی حدود ہیں کہ کہاں تک آپ کا ایک منسٹر ایک سیکریٹری کو کہہ سکتا ہے. منسٹر کین ناٹ گیو این آرڈر جو کہ قانون کی وائلیشن, اور سیکریٹری کو کہو چکے میں نے لکھ دیا تم کرو, وہ کہے گا I'm sorry یہ قانون مجھے اجازت نہیں دیتا اس لیے میں نہیں کر سکتا. بالکل. میں آپ کو تو ایون پرائم منسٹر آپ کو لکھ کے دے دے کہ یہ بات کرو, تو اگر آپ سمجھتے کہ رولز کے خلاف ہے یو ول گو اینڈ ایکسپلین اٹ ٹو ہم ویری ڈیسنٹ مینر. کیونکہ مجھے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ ایک میں چاہوں گا اس نقطے پہ ایک سوال بھی کر دوں جو میں شاہ صاحب سے بھی چاہوں گا پوچھیں کہ سر پھر جو اپنی مرضی کے سیکرٹریز کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے, شفلنگ ہوتی ہے, میں اس پہ ضرور بات کرپشن کی جو جب ہماری بنیادی کرپشن بیسڈ ہوگی تو if I want to do corruption and if I am a minister I would always make sure کہ جو سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری پورا پھر اس کا جو اسٹاف ہو وہ میرے کنٹرول میں ہو. سر اجازت ہے ایک بریک لیتا ہوں, جلد سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شاہ صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گا اسی بات پہ آپ آگے کنٹینیو کیجیے گا. جسٹ ایک شارٹ کمرشل بریک ہے. ویلکم بیک. جی شاہ صاحب, ہم نے جو پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں رپورٹ دیکھی, پھر جل صاحب نے بھی ایک بات کی, تھوڑا سا تو اس کے ہمیں لے جائے گی پس منظر میں کہ ہوا ایگزیکٹلی مسئلہ ہوا کیا تھا اور کیا وجہ بنی کہ نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی. دیکھو فیصل بھائی, میں یہاں پر 4.5 سال میرے ہو گئے. اس سے پہلے میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا, مختلف عہدوں پہ رہ چکا ہوں. اگر کوئی سنگل پوری زندگی میں مشہور اس لیے کہ میں بہت کول آدمی ہوں, میں لڑائی جھگڑے کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں جی, کہ میں خود اپنی بے عزتی ہے کہ اگر لڑائی میں کس کی عزت ہو سکتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں تو یہ چاہتا بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں چاہتا اور کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ اس طرح ہو. لیکن یہ بیوروکریسی جو ہے نا, یہ اس حد تک اب گئی ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہے جی. یہ چاہے تو سفید کو سیاہ بنا دے اور سیاہ کو سفید بنا دے. دو آدمیوں کا آپس میں گھر جوڑ ہونا چاہیے, ایک منسٹر کا اور ایک سیکرٹری کا. باقی تمام میں نے ہزاروں کام ہمارے ہوتے ہیں, نہ وہ عزت رہی نہ وہ ادب آداب رہے جو کہ ہونی چاہیے تھے ایک MNA اور سیکرٹری کے درمیان. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں بحثیت کوalition یہ محسوس کرتا ہوں. آج میں نے کہا ہے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ کوalition میں ہمیں صرف بے عزتی ملی کیونکہ ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. سندیال خان کہتے ہیں ہم کولیشن میں اب کچھ نہ کریں. تو یہ چونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دیکھو جب ابھی ووٹ ہو رہے تھے جی, یہ پرویز صاحب ہر جگہ جا رہے ہیں MP کے ساتھ, کیونکہ ہم 25 لوگ ہیں. کنگری ہاؤس گئے, 90 گئے. اچھا ٹھیک, اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بس ایک دفعہ ان لوگوں نے ہاں کر دی 5 سال تک ان کا. اس لیے وہ سیکرٹری یا وہ جو ہمارا جو کام کرنے کا سٹائل ہے وہ بہت خراب ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں اس لیے کہ ایک آدمی کا کام ہوتا ہے کہ پیپل پارٹی کا والا ہوتا ہے, MQ کا ہوتا ہے, NP والا کا نہیں ہوتا. NP کی وہ عزت نہیں ملتی. وہ جو دیکھو اس نے بھی ووٹ لیے ہیں, وہ بھی منتخب نمائندہ ہے, میں بھی منتخب نمائندہ ہوں. اس واقعے کو تو میں بھول جاؤں گا. آج وہ آئے تھے خود ہمارے دفتر کہ یہ غلطی ہو گئی, یہ اس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بس ہو گیا, وہ فلانی کی غلطی تھی, فلانی کی غلطی تھی. تو یار یہ تو
اس سے تو بہت بڑا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیکرٹری ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ان کو پورا برات حاصل ہے, وہ 8 کنال گھر میں رہتا ہے, اس کی 6 گاڑیاں ہیں, وہ جو منہ سے نکالے گا اس کا دفتر آپ دیکھو, آپ منسٹر کے دفتر کے دیکھو, کسی ایم ڈی کے دفتر میں آپ جائیں, اس کی بات جو ہے وہ پورے محکمے میں اس کی بات کو آخری بات جس طرح حرف آخر اس کو سمجھا جاتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے منسٹر کو اس کے ہاتھ آگے, چاہے وہ منسٹر شاید وہ کرپٹ ہو, لیکن اگر سیکرٹری صحیح ہو تو منسٹر کبھی بھی کرپٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آخری جو ہے نا دستخط کا پاور منسٹر کے پاس نہیں ہے, سیکرٹری کے پاس ہوتا ہے. تو اس سیکرٹری کے پاس ہے. لیکن اگر اس طرح حالت رہے نا جی, ہم دیکھو ہم نے پرمنٹ نہیں مانگا, ہم نے کچھ ایسا نہیں, ہم نے ایک جائز کام تھا. آپ نے جو مجھے بریک میں پوری بات بتائی جائز کام تھا, میں چیلنج دیتا ہوں, اگر میں نے میرے فائل میں میرے بات میں 1% بھی غلط بات ہو تو میں سزا دے دیں, سزا کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر ایک چھوٹی بات کے لیے ایک سال کے لیے, تو پھر میں ہلکے کا کس طرح کام کروں گا. ایک کام کے لیے میں 1 سال تک ایک دفتر میں آتا جاؤ. وہ آپ گوندل صاحب اس کے منسٹر اسے پوچھو, ٹھیک, وہ میرا دوست ہے, ٹھیک, لیکن اس کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے سیکرٹری کو بلایا کہ آپ نے کیا, یہ کیوں نہیں کیا. خورشید شاہ صاحب نے مجھے خود کہا کہ یہ کام آپ کا ایسا جائز ہے کہ اس سے جائز کام ہو نہیں سکتا. میں نے لکھا ہے ابھی اپنے پاور استعمال کروں. اب میں نہیں سمجھتا میں کون سا پاور استعمال کروں. تو پاور وہاں سے استعمال ہوگی نا جہاں سے ریجیکٹ کا بالکل. آپ کے جج صاحب, ایک تو آپ لاسٹ سے آپ گفتگو فرما رہے تھے, تو آپ نے کہا تھا کہ آپ ایک قصہ سنائیں گے, میں چاہوں گا قصہ بھی ضرور سنائے گا. دوسرا سر یہ بھی فرمائے گا کہ یہ جو چیز بیوروکریٹک ہرڈل ایک لفظ ہے کہ یار اس میں پرابلم ریڈ ٹیپ کی ہے, یہ تو سمجھائے گا یہ کیا بلائیں دونوں. دیکھیں یہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا, ہر کسی کی اپنی اتھارٹی اور ایک پاور ہے, اور وہ قانون کے مطابق ہے اور قانون آئین کے مطابق ہے. مثلا ایک منسٹری کے اندر جو لویسٹ کیس تیار کرتا ہے بندہ, وہ ایک سیکشن آفسر, ٹھیک, اور ہی از سپوز ٹو بی این ایجوکیٹڈ مین, جو لا کو سمجھتا ہے, قانون کو سمجھتا ہے, رولز ریگولیشن کو سمجھتا ہے. تو آپ ایز اے سیکرٹری اور شاہ صاحب ایز اے منسٹر اس کو کوئی آرڈر کرتے بھی ہیں تو وہ اس کی یہ ڈیوٹی ہے, ہی از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ 10 بندے انرول کرنے ہیں, منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, تو وہ کہے گا سر یہ ہم نے فلاں وقت بین لگایا تھا, آج گورنمنٹ کا آرڈر یہ ہے, اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا یہ ہوگا, اگر میں یہ کروں گا تو وہ ہوگا, اور میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو ایسے کیا جائے. ٹھیک, وہ اس کا پیپر آگے اس کے ڈپٹی سیکرٹری کے پاس آتا ہے, وہ اس میں اپنی اختراع استعمال کرے گا, اس سے ایگری کر سکتا ہے, نہیں ایگری کر سکتا, آگے جوائنٹ سیکرٹری کے پاس, پھر سیکرٹری کے پاس. نو اٹ از ناٹ اسینشیل کہ سیکرٹری جو کہے وہ حرف آخر ہے. سیکرٹری کی بات بھی سیکشن افسر کین ڈیفر ود ہم, ٹھیک ہے, لیکن سیکرٹری جو گٹس والا ہو, جس کو اپنا کام آتا ہو, جو دیانت دار ہو, جس کے اندر اللہ کا خوف ہو, جو انصاف پسند ہو, وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی میں تو سیکرٹری کا میرا لیول ہے, اس کا سیکشن افسر ہے, اس نے ایک اپنی پرسپشن میں ایک چیز کہی ہے کہ ایسے ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا, تو میں اسی پہ لکھ دوں گا کہ آئی ڈونٹ ایگری ود ہم, ایکچولی یہ اس کا یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ سیکشن افسر کو پریشرائز کرتے کہ نہیں تم نیچے سے لکھ کے ایسے بھیجو تاکہ وہ مخالف ہو, تاکہ مجھے وہ نہ لکھنا پڑے. اچھا, اور اگر سیکرٹری بھی ایگری کرتا ہے سیکشن افسر سے کہ یہ بالکل پوائنٹ کے مطابق یہ ٹھیک ہے, رولز میں یہ کورڈ نہیں ہے, اور یہ اگر ہم کہیں گے تو اس کی امپلیکیشنز ہوں گی, اور منسٹری بھی ہیں, تو وہ منسٹر کے پاس لے کے جاتا ہے. منسٹر کہتے ہیں جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے ساری سر دیکھیں یہ اس طرح کریں گے تو آپ بھی پرابلم میں ہوں گے, جو چیز میں سمجھتا ہوں میرے فیلڈ کی وہ آپ نہیں سمجھتے, آپ ہمیں بڑے عزیز ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ اسی طرح بنا کے لو اور آپ ریکمینڈ کر کے, یا تو سیکرٹری کہے ناٹ ریکمینڈیڈ, اور کمیشن اوپر لکھ دے منسٹر کے نو آئی اوور رول اور آئی ریکمینڈ دس. بٹ منسٹر کینٹ اوور رول نا سر. دیکھو نا, اوور رول کرے گا تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب کمرشل آڈٹ ہوگا, جب چیکس ہوں گے, تو پھر وہ کہیں گے دیکھو آپ کو تو نیچے سے انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا. دیٹ از وائی نوبڈی وانٹس ٹو ڈو دیٹ. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نام ہے جو ڈگنیفائڈ سیکرٹری ہے, اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک کے نمائندے کی ریسپیکٹ کرنی ہے, شائستگی, اور آپ کے اندر ہمبلنس. جتنا بندہ ایجوکیٹڈ ہوگا, نالجیبل ہوگا, اتنا زیادہ وہ ہمبل ہوگا, اتنی انکساری اس کے اندر ہوگی. اور وہ ابھی شاہ صاحب لے کے آئے ہیں نا, لیٹ سے کہ میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں ان کو بٹھاؤں گا, میں ان کو چائے پلاؤں گا,
اور میں ان کو سمجھاؤں گا کہ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, آپ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ کا سٹینڈ ٹھیک ہے, بٹ لیٹ می ورک آؤٹ ود دی ادر پیپل اینڈ چیک ود دیم کہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں. این بلاک اگر میڈم سیتھی نے تو پرائم منسٹر نے بیٹھ کے ایسے کیا تو یہ تو بہت کچھ غلطیاں کرتے ہیں. دیٹ از وائی ان کے ریفرنسز بنتے ہیں, دیٹ از وائی جیلوں میں جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مثلا لاسٹ پرائم منسٹر جو فارمر ہیں, انہوں نے جب اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے, بالکل آئین اور اس قانون کی دھجیاں اڑا کے انہوں نے 200-300 بندے ملتان کے بھرتی کیے, میرٹ ختم کیا, 10 کروڑ جرمانہ ہوا, قید بھی ہوئی 5 سال کے بعد 10 سال. اور وہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر غریب کو نوکری دے کے میں جیل میں جاتا ہوں تو میں 10 دفعہ جاؤں. ملتان میں تو نہیں ہے نا سر, پورے پاکستان میں یہ فرق ہے. بندہ یہ نہیں کہہ سکتا. ہماری اس کے پاس دیا. میں آپ کو بھی جو قصہ بتا رہا, دیکھیں میں اسٹیل مل کا چیئرمین تھا, میرے منسٹر صاحب نے, آپ منسٹر کے ساتھ آپ کی اچھی نوکری ہونی ہے, ریپو ہونی چاہیے, ریسپیکٹ ہونی ہے, تو کام نہیں چلتا. میرے منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ 1000 ایکڑ زمین اسٹیل مل کی. سر منسٹر صاحب کا نام لے لیں. منسٹر جہانگیر ترین صاحب تھے, ٹھیک ہے, جن کا میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ 1000 ایکڑ زمین جو ہے پی آئی ڈی سی کے نام کر دو. ایک میٹنگ میں ایسے بیٹھے ہوئے کہا 1000 ایکڑ زمین اسٹیل مل کی پی آئی ڈی سی کو, پی آئی ڈی سی کے نام اس لیے کر دیں کہ ہم اس کے اندر انڈسٹریل پارک بنائے گا پی آئی ڈی سی. اچھا, میں نے ان کو یہ کہا اسی میٹنگ میں نے کہا دیکھیں میں ایک اٹانومس بورڈ کا چیئرمین ہوں اور چیف ایگزیکٹو بھی ہوں, ٹھیک, میرا ایک بورڈ ہے اور یہ ریاستی ادارہ ہے اور میں ریسپانسیبل ہوں. بورڈ کیا فیصلہ ہوگا؟ اور یہ بورڈ فیصلہ کرے گا, آپ کی جوریسڈکشن نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں. میں نے سلولی کان میں کہا, پھر الگ بیٹھ کے, تاکہ وہ امبیرس بھی نہ ہو. لیکن وہ منسٹر صاحب بات بگولو ہو گئے کہ ان کا میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. بعد میں نے چیک کیا تو پتہ لگا کہ منسٹر صاحب نے خود پی آئی ڈی سی کے چیئرمین کا پورٹ فولیو اپنے پاس لیا ہوا, ان ایڈیشن ٹو بینگ منسٹر وہ لیا ہوا ہے. تو وہ اس کو ایک انڈسٹریل پارک بنانا چاہتے تھے. میرا لالچ یہ تھا کہ یہ جو 1000 ایکڑ زمین ہے, جب مشکل میں ہوں گا اسٹیل مل میں, تو میں اس کو بیچ کے انڈسٹریل پلاٹس کے لیے رکھی ہوئی ہے, تو کچھ پیسہ بناؤں گا. پاک سزوکی کو مثلا ایک پلاٹ دیا ہوا ہے اربوں روپے, تو یہ مجھے رینی ڈے کی میرے پاس ہوگا. انہوں نے کہا there is no question. تو میں نے کہا جی سوری then I can't do. بریک کا اشارہ اینڈ میں سر ہوا, دی کہ نہیں دی؟ نہیں دی. انہوں نے پھر کیبنٹ میں نے کہا لے جائیں. پھر کیبنٹ نے بھی فیصلہ کیا کہ نہیں آپ وہ جو منسٹر کہہ رہے ہیں, بٹ دین بائی دی ٹائم I was sacked and I was very glad. تو I came I remember those. اور اس کے بعد وہ جیسے جو آپ تھے کتنے منافع میں تھی اسٹیل مل؟ دیکھیں آپ سے پہلے کرنل صاحب تھے غالباً, جی میرے سے پہلے کرنل افضل مرحوم تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, انہوں نے بڑی محنت کی, انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کرنے کی اس کی شروع ہوا. لیکن میں جب پہنچا تو 7.5 ارب کے ڈیٹس تھے اور 2.5 ارب کا ایک برج فائنانسنگ لون تھا حبیب بینک کا. لیکن once you left it was all good. جی when I left وہ سارے لونز ختم, 6 ارب کا خام مال پڑا ہوا تھا, 4 ارب کے فنش پروڈکٹس تھے, 2 ارب کی انوینٹری تھی, اور 10 بلین سیونگ بینک میں تھی ود نو لائبلٹی. ایک بریک لیتے تھے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. ناظرین گفتگو ہماری ہو رہی ہے بیوروکریٹک ہرڈلز کے بارے میں, ریڈ ٹیپ کے بارے میں, کس طریقے سے انفلوئنس کیا جاتا ہے, سیکرٹری کس طریقے سے منسٹر کو سمجھا سکتا ہے, منسٹر کس طریقے سے انفلوئنس کرتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے, تو اداروں میں کرپشن تبھی ہوتی ہے جب ایک ٹاپ کی مافیا بیٹھی ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے چیزیں جائز کو ناجائز, نیلے کو پیلا, پیلے کو کالا اور کالے کو نیلا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے. بعد میں جب آڈٹس ہوتے ہیں تو پھر مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی پچھلی حکومت ہم سے بدلے اتار رہی ہے, ہم نے تو نوکریاں دی تھی اور یہ سب کچھ کیا تھا. بڑی اچھی انٹرسٹنگ 2 ایگزامپلس بھی جنرل صاحب نے دی. شاہ صاحب, ہمارے ملک میں کرپشن کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ ایک شریف آدمی پیسے دینے پہ اس کے مجبور ہے کہ جو اس کا جائز کام ہے وہ بھی نہیں ہوتا, اور دوسری نوعیت یہ کہ جو ناجائز کام ہے وہ یا پاور سے یا پریشر سے یا پھر پیسے سے ہو بھی جاتا ہے. دونوں صورتوں میں پیسہ لگ جاتا ہے. لینے والا بھی, ہم کہتے ہیں جی لینے اور دینے والا فلانا. اب ملک ریاض صاحب کا جو بیان تھا, میں اس سے اس لیے اتفاق کروں گا کہ انہوں نے تو بہت بڑے کہ جی پٹواری یہ کام آپ کا جائز کرے گا نہیں, اس نے صرف 6 فٹ کی زمین ادھر کی ادھر ڈالنی ہے, ساری زندگی آپ مقدمے میں پڑے نا یا وڈرا کریں, تو اس کا بھی ریٹ ہے, گرداور کا بھی ریٹ ہے, تحصیلدار کا بھی ریٹ ہے. آپ خود گراس روٹ لیول میں ناظم رہیں, کیا میں غلط بات کر رہا ہوں؟ تو سر جب یہ گورنمنٹ سرونٹس یا یہ جو لوگ عوام کی خدمت کے لیے سرکاری خرچے پہ, ٹیکس پیئر کے پیسے پہ کام کر رہے ہیں, ان کو کون ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لائے گا؟ کیونکہ ہر کوئی لوٹ مار میں مصروف ہے. پھر تو نہیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی. اگر ٹاپ کا آدمی صحیح ہو نا تو پھر تمام مسائل
ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ حل ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک شاہ صاحب. دیکھو ادھر یہ چکری ہے, چکری ادھر میں نے زمین خریدی ہے تھوڑی, وہ پٹواری لے رہا ہے 1 لاکھ روپے فی انتقال. اب ادھر زمین بہت کم قیمت کی ہے, تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں پٹواری کو اپنے لاجز میں بلاؤں گا, اسے محنت بتاؤں گا کہ یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں. خدا کی قسم اس پہ جون تک نہیں رہیں گے. میں نے کہا چودھری نثار صاحب میرے ساتھ بیٹھتا ہے, میں اسی کا وہ کہتے ہیں کون ہے یار. میں نے کہا یار اگر میں شہباز شریف کو کہتا ہے اس میں کوئی بات ہے کر, ایک پٹواری کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی یہ میں نے کہا کیوں یار آپ کسی سے کیوں نہیں ڈرتے. کہتا ہے یار میں کیوں ڈروں, یہ پیسے تو میں نے کسی کو دے رہے نا, پورا سائیکل ہے نا. میں اتنا تکڑا ہوں کہ میں 1 لاکھ روپے فی انتقال کر لوں گا, روزانہ میں 50-60 لاکھ روپے لے رہا ہوں. اب دیکھو ایک پٹواری 50-60 لاکھ روپے لے رہا ہے تو کسی کو تو دے رہا ہے نا جی. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آپ کی پٹواری کی اگر آ جائے نا جی, اس کی پروموشن آ جائے, پیسے دے کے پروموشن رکھواتا ہے, یہ پروموشن ہو جائے گی تو میرا ہمارے جی پشاور میں دیکھو جی ایسی پٹواری ہے کہ اس کو وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہلا سکتا. تو یہ ایسی بات ہے کہ اب جی شرم ہی ختم ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم شرم ختم ہو گئی ہے. میں 2 دفعہ اٹھ کے خود پارلیمانی پورا جو ہماری ایم کیو ایم این پی اور پیپل پارٹی میں نے وزیر اعظم صاحب کو ایسے کہا کہ دیکھو جو کرپشن کی چارجز لگ رہے ہیں آپ بتائیں نا کہ تاکہ ہماری تو تسلی ہو کہ نہیں ہو رہی, آپ اس کی تعویلیں دے رہے ہیں. اسے کیا ہوتا ہے, کوئی بندہ تو ابھی تک رشوت میں ابھی پکڑا نہیں, اور ہم لے رہے ہیں دیکھتے کہ لوگ رشوت لے رہے ہیں, اور دفتروں میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے فیصل صاحب کہ لوگوں کا کیا حالت ہے. بغیر پیسوں کا تو سوچ اندر نہیں جا سکتا. وزیر بشیر کیا خود دے رہا ہے جی پیسے, بعض چیزوں کو خود اس کو دینے پڑتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسے حالت ہو نا تو پھر تو مسئلہ ہی خراب ہے. پھر تو آپ خامخواہ ہم لگے رہیں گے یہ اس طرح کے, یہ کوئی بھی اسلام صاحب یہ حقیقت ہے نا. یہ دیکھو جب ہمارا جی وزیر اعظم بن گیا نا, وزیر اعظم میں اس کے ساتھ ہم نے 3 سال گزارے. جب یہ راجہ پرویز اشرف صاحب, ہاں جی, یہ 3 سال میں ہمارا اس نے ہمارے ساتھ جتنا جھوٹ بولا ہے اور اتنے دھوکے میں دیے ہیں, وہ اس طرح نہیں کہ وہ ہمیں شاید مجھے پورے پارٹی کو 20 نوکری ہم آپ کو دیں گے اپنے علاقے میں, پتہ نہیں اپنی پارٹی کو کتنی دی ہوگی اور کتنے کو دی ہوگی. لیکن ہم نے کہا ہمیں نوکری جو بھی فرمایا آج تک سر ایک چیز بھی پوری نہیں کی. ہم نے کہا ہم نے نوکری اس طرح نہیں چاہیے, ہم اپنے لوگ دیں گے, آپ اس کا انٹرویو دیں گے. میں ہنگو میں آپ کو 20-40 لوگ دیتا ہوں, جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لیں, لیکن لے کم از کم. کیا ہوں کہ بہت بے روزگاری ہے, لوگ بس ٹھیک ہے ہو گیا. ہم جب نہیں ہو رہا تھا خورشید شاہ صاحب کے ساتھ فریال کے پاس گئے, دیکھو آپ کا منسٹر ہے سب کو دیتا ہے, ہمارے علاقے میں بھی ضرورت ہے. پھر اسد علی خان کو درمیان میں پھر ہم بیٹھ کے ہم نے ریٹرن اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ اچھا اب وہ نوکریاں تو پور ہو گئی, جن لوگوں سے ہم نے وہ لی تھی درخواست لی تھی, اب وہ لوگ تو ضرور کہیں گے کہ وہ نوکریاں بیچی گئی. اب ہم میں 4 سالہ کا آدمی آ رہا ہے, ہمگو میں نوشہرہ کا آدمی آ رہا ہے. ہر سطح پہ یہ بات درست ہے کہ سٹارٹنگ فرام دی چیئرمین سی ڈی اے ہر ایک سیٹ کا ایک ریٹ ہے. جی ہاں, کہتے ہیں 35 کروڑ پر سی ڈی اے چیئرمین کی سیٹ کا ریٹ ہے. لوگوں نے چیز پکار شروع کی کہ تمام این پی کی تمام میں نے نوکریاں بیچتے ہیں. خدا کی قسم میں ابھی تک ایک نوکری اس 4 سال میں نہیں ملی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں نہ ملے یار, لیکن میرٹ پہ تو ہو نا, میرٹ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے. بالکل بنیادی چھوٹے لیول کی کرپشن کی بات کریں نا. جن صاحب یہ مجھے بتائیں, آپ نے اس طرح بات کی کہ کسی کا فون آ جاتا ہے, اب یہ پریشر ہینڈلنگ ہوتی ہے. آج ایک صاحب سے میری بات ہو رہی, وہ کہتے ہیں نسٹ میں ہی از ویری کمپٹنٹ کیڈ, ویری ٹاپ 3.9 جی پی اے ٹائپ, این ڈی یو سے اس نے ماسٹرز کیا, ایم فل کیا, پی ایچ ڈی کرا دا, بٹ ہی وانٹس ٹو بیکم اے پروفیسر. میرے خیال میں اگر میرٹ پہ لائیں تو نمبر 1 میرٹ اسی کو, اس کے اپنے ٹیچرز نے اس کو پروفیسر نے ریکمینڈ کیا. وہ کہتا ہے لیکن پھر بھی فیصل پہ یہاں پہ بھی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تعلیم دینے والا شخص بھی سفارش پہ آتا ہے سر, جو میرٹ پہ بھی ہو شاید. تو سر یہ نظام تو پھر ہم تو وی آر ڈومڈ دین, ڈونٹ یو تھنک سو؟ دیکھیں شاہ صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ ایک ہر محب وطن پاکستانی کی دل کی آواز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرویز اشرف صاحب کا پرائم منسٹر بننے کا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قومی سانحہ ہے,
میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں پرویز اشرف صاحب کا اپنا قصور کچھ نہیں ہے. یہ قصور اس نظام کا ہے جس میں یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں 12% ریٹنگ والا بندہ صدر ہے اور ایکچولی ان کی اپنی اتھارٹی کوئی نہیں آئینی, لیکن وہ حکومت چلا رہا ہے, اسی نظام کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں ابھی پرویز اشرف صاحب کی ریٹنگ تو آئی ایم شیور زرداری صاحب سے زیادہ تو نہیں ہوگی. اگر ان کی 12 ہے تو ان کی 5 ہوگی, یہ 4 ہوگی. اس کا وہ چیف ایگزیکٹو آپ کے نظام کے سامنے ہے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ ہے اور اس میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اور ایک فساد بنا ہوا ہے, ایک لبادہ ہے خوبصورت جمہوریت کا جس کے اندر ڈاکہ زنی, میرٹ کی لوٹ کھسوٹ, ہر بندے کے ہاتھ میں جو کچھ آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. اخلاقیات کا جنازہ ہم نے نکالا ہوا ہے. خدا خوفی نام کی جلسہ ہر دور میں ہی ایسا ہے نا. نہیں دیکھیں اتنا نہیں تھا جتنا ابھی ہے, اور میں یہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ پہلے نہیں ہوا ہوگا, لیکن اب تو ہم چیزیں انتہا کو پہنچ گئی. اور جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا, آنیسٹلی میں یہ سر اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں. ایک بڑی اچھی خاتون ہے, شی از اے رائٹر, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جناب آپ اس دن سے ڈریں. کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا الیکشنز ہوں گے, اگر ہوں گے تو دوبارہ پیپلز پارٹی آ جائے گی. میں نے کہا جی نظر تو ایسے ہی آتا ہے جو سلسلہ ہے پرانی سیٹس کا, آپ اگر ایک سسٹم دیکھیں, ایک فورکاسٹ کریں تو ایسے سلسلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2 ہی, لیکن کس لیے آئیں گے؟ میں نے کہا کہتی کچھ بچا ہی نہیں اب لوٹنے کے لیے. ایک سکینڈل, انہوں نے کہا جی ایک رہ گیا ادارہ اسٹیٹ لائف, اگر اس میں کرپشن ہو گئی تو ملینز آف دوز پیپل اور ان کی سیونگز تو تباہی ہو جائے گی. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا خدا جانتا ہے کہ اس کے حالات کیا ہیں اب اسٹیٹ لائف کے, کیونکہ اگر آپ جس ادارے کو آپ اٹھا لیں یہ ورسٹ پاسبل حالات ہیں. اس کی وجہ جو شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا نا, ٹاپ لیڈرشپ میٹرز. That's why you point your own men at the top. آپ جب دیکھیں نا اوپر بندہ, جیسے اگر اجازت ہے میں چھوٹی سی بریک لے لوں, پھر آپ سے یہیں سے بات شروع کریں گے. بریک لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں. I would like کہ یہاں سے بات کا دوبارہ آغاز کیا جائے. ویلکم بیک. جل صاحب آپ بات کر رہے تھے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں سب کو اپنا احتساب تو ضرور کرنا ہے, لیکن یہ فرق تب پڑے گا جب ٹاپ لیڈرشپ ہماری ٹھیک آئے گی. ٹاپ لیڈرشپ ٹھیک نہیں آئے گی تو نیچے دیانتدار بندے بھی پھر سر چھپائیں گے, کوئی اپائنٹمنٹ لینے کو تیار نہیں ہوگا, وہ بھاگیں گے کہ ہم نہیں. کرپٹ لوگ دوڑیں گے, جو ڈس آنیسٹ لوگ ہیں جن کی کوالیفیکیشن نہیں, وہ کہیں گے مجھے یہ بھی دے دو, میں اس کارپوریشن کو بھی ایڈ کر سکتا ہوں, اس کو بھی کر سکتا ہوں. تو اس لیے میرٹ اورینٹڈ پالیسیز ہی کو چل رہے ہیں. ابھی شاہ صاحب کی یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی کی یہ فیلنگز بھی ہیں کہ جو لوگ کرپٹ ہیں, چیف پرائم منسٹر بھی مطلب ہے ایک ایسا بندہ ہے جو جھوٹ بولتے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو پھر اسفندیار ولی ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ اتحادی اس نظام کو سپورٹ نہ کریں تو یہ نظام بکھرے گا اور پھر کچھ اور ایمرج ہوگا. صاحب مجھے ایک بات بتائیں, کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی پوزیشن آتی ہے, میں اب جماعتوں کے نام نہیں لوں گا بیکاز میں نے ان کے اپنے, ان کے نہیں, انہی کے اتحادی, یعنی کہ سمجھ لیں کہ اگر ایم کیو ایم کا کوئی صاحب ہے تو این پی کے بارے میں بات کی, یا این پی نے کوئی ایم کیو ایم کے بارے میں بات کی, کیو لیگ والے نے ان دونوں کے بارے میں بات کی. نام میں نہیں لے رہا, لیکن یہ فیکٹ ہے, میں نے خود سنا ہے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کہ یار فلانے نے یہ سیٹلمنٹ کی ہوگی, اتنے پیسے لے لیں گے, وہ اب یہ مانگیں گے. اب دیکھیں نا, آپ کیو لیگ کی آج کی اخبار کی ہیڈ لائن ہے 16 وزارتیں ہیں سر, اسٹیٹ کی اور فیڈرل کی, پرائم منسٹر 6 مشیر, پہلے سے بھی زیادہ. یہ تو پھر ایڈجسٹمنٹس ہے نا جی, گیو اینڈ ٹیک ہے. تسی ساڈے نال آ جاؤ جی, اسی ووٹ پا دوں گے تھانوں, اس کے بعد جناب والا میں آپ کو یہ مجھے ان ریٹرن چاہیے. یہ تو بالکل اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں نا, اور آپ کا سسٹم اس کو ٹالریٹ کر رہا ہے, آپ کا احتساب کا نظام کچھ نہیں ہے. بالکل, دیر آر نو چیکس اینڈ بیلنسز. جو یہ ایک پارٹی کے بارے میں بات, جو یہ دیکھیں کہ یہ پارٹیاں سینیٹر کے الیکشن ہوتے ہیں سر, سینیٹ کے آپ کے سامنے 65 کروڑ روپے کی سیٹ بک رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے سر, اس کا مطلب یہ کہ دیر از نو, ایک نظام ہے ہی کوئی نہیں, کوئی سسٹم نہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ویکیوم کے اندر کنٹری اپنے رحم و کرم پہ ہے. یہ ایک ایسا سفینہ, یہ ایک ایسی بوٹ ہے جو کہ وہ جو ہے نا سمندر کے تھپیڑوں پہ جا رہی ہے. جدھر پاکستان سے زیادہ کرپٹ ہے دنیا میں کوئی ملک؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ان سب لوازمات میں یہ سینیٹ کا وہاں پہ بھی ہوگا, اتنے میں سیٹیں بکھری ہوں گی, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہوگا نا. ابھی تو نائجیریا میں, افریقہ میں ساری لمٹس کراس کر رہے ہیں. سزائیں سخت ہوں, احتساب ہو لوگوں کا, اکاؤنٹیبلٹی ہو, اور وہ تب بھی ہو کہ اوپر بندہ ایسا ہو جس کی نظر یہ ہو کہ قبرستان کو جا کے دیکھے, قبر کو دیکھے
کہ فائنلی ایوری بڈی ہیز ٹو گو دیئر, ساتھ صرف کفن ہے اور کچھ نہیں لے کے جانا, اور زندگی کے دن کاؤنٹڈ ہیں. الیگزینڈر دی گریٹ تھا نا سر, الیگزینڈر دی گریٹ, جی جی, اس کا بھی قصہ سنا نا, ہاتھوں والا آپ نے, بالکل تھے انہوں نے کہا کچھ نہیں لے کے گیا, خالی ہاتھ گیا. تو یہ سر خوف خدا کہاں سے لے کے اور آئے؟ ہماری آنکھوں میں بھوک ہے, ہمارا دل نہیں رچتا. جن کے پاس 100 ہے نا کروڑ, وہ کہتا ہے 200 کروڑ ہو, زمینیں یہ وہ ابھی پٹواریوں کی. تو بنیادی طور پہ سر ایمان کی ہماری کمزوری نہیں جل صاحب, ایمان ویک ہے. ہم اپنی اولادوں کو سمجھتے ہیں کہ بہت پلاٹ, گھر, پیسہ دے کر کے ہم سیکیور دے رہے ہیں, کریں, اور پتہ نہیں آگے آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا سلسلہ لکھا ہے. میرا تو ایمان یہ ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں نا پاکستان جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کا ہمیں بلیم ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مذہب سے دوری آج ہمارا مسئلہ ہے, سب سے بڑی بات ہے, اور اسی وجہ سے صحیح اس کے ٹرو ایسنس میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شاہ صاحب, جب یہ سب کچھ چیزیں ہیں اور کوئی جھوٹ بھی نہیں, اور آپ اتحادی بھی ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں سارا کچھ, تو پھر ایسی کیا مجبوری ہے سر صرف کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ چلتی رہے, اس چکر میں پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہو جائے سر, وہ جائز ہے سر؟ وائی ڈونٹ یو ٹیک اے اسٹینڈ کہ جی بس ہولڈ آن, بہت ہو گیا. یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے, کیونکہ اگر ملک کی نہ ہو تو پھر اللہ نہ کرے ایسی بات ہو. لیکن ہم نے اتحاد ہماری پہلی جماعتوں سے بھی ہوئی ہے. اس سے پہلے ہماری بہت جو اچھی اتحاد تھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ, لیکن وہ جو ہم نے دھکے کھائے ہیں, تو اس سے زیادہ دھکے کھائے ہیں سر, وہ اس سے زیادہ دھکے کپڑے پھٹے ہیں آپ کے اس دور میں؟ نہیں, اس وقت مجھے بتایا آپ کے کپڑے پھٹے اس دور میں. نہیں, اس وقت ایسا تھا. کرپشن کی بات کر دیں, آپ بتائیں اگر کیا نواز شریف صاحب کے ٹائم میں پیسے کس طرح, میں جو بات کر رہا ہوں, ہماری کوalition گورنمنٹ تھی, اور مہتاب عباسی صاحب ہمارے چیف منسٹر, اور فرید طوفان ہمارے, وہ جو آٹا کرائسس ہوا تھا تو وہاں پر لوگوں کو مرتے دیکھا ہے جی. ادھر ریل پیل ہوتی تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, اور ادھر یہ خوشحال آٹے کے ٹرک سمگل ہوتے تھے تو بڑی مصیبت ہوتی تھی. اور اٹک پہ ایف سی بیٹھی ہوئی تھی, جیسے ہم کوئی اسرائیل کو چیزیں لے کے جا رہے ہیں. تو وہ حالت جو ہم نے دیکھی نا, پھر ہم کہتے تھے کہ اپنے پیسوں پہ دے دو, لیکن لوگ مرے ہیں جی, قطاروں میں لوگ مرے, لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے, ایک دوسرے سے آٹے کے لیے جو تکلیف ہم نے دیکھی ہے نا, تو جھوٹ تک مس مینجمنٹ ہوئی ہوگی جی. اس کا ایک پوائنٹ جو میں انجیکٹ کرنا ہے, میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں کئی دفعہ جب حکومت کو کہا جائے نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں پچھلے فلانے دور میں دیکھو فلاں فلاں ہوا. میں یہ کہتا ہوں, ویری ایزی ٹو بلیم somebody else. میں یہ کہتا ہوں گلاس ٹوٹا جی, میں تو تھا ہی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت آپ سیٹسفائیڈ نہیں تھے تو آپ اتحاد سے الگ ہو جائیں, الگ ہو گئے جی. اور آج بھی اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہے, اگر آج وہ سچویشن, آج بھی ہم بیٹھے تھے اتحاد سے اگر الگ ہوتے تو پرائم منسٹر پرویز اشرف نہ بنتے. دیکھو جی, ہم نے بھی آپ نے بھی کیا, آپ کے ہاؤس میں بھی آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے سینیٹر اور اس کی, ہم نے کہا کہ ہم سے یہ ایک وزارت بھی لو, ہمیں نہیں چاہیے وزارت, ہمیں نہیں چاہیے, لیکن اگر اس سسٹم میں آپ لوگوں کے ساتھ جائیں جو بجلی کی یہ حالت ہے, لیکن آپ نے ووٹ دیا, تو میں نے تو آخری سوال سر, لاسٹ 30 سیکنڈز میں دونوں حضرات سے بات, مجھے بتائیں سر اگر کوئی اس طرح کا بل موو ہو نیشنل اسمبلی میں, جس اسمبلی کی آپ بھی بے شک آپ لوگوں کی سلسلہ کے پی کے میں ہے, لیکن آپ لوگ یورو پارٹنر, بڑی آپ کی بھی اتنی ووٹ میرے خیال میں سیٹس ہیں جتنی ایم کیو ایم کی ہیں تقریباً برابر. چیف جسٹس کے اوپر بڑی لوگوں کی نظریں ان ٹرمز آف, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی کوئی فرشتے ہیں, پتہ نہیں اس بات پہ کوئی کنٹیمپٹ کورٹ ہوتا ہے, لیکن میں یہ بھی, لیکن ان کے اوپر نظریں اس لیے کہ ہی سیمز ٹو بی این آنیسٹ مین, جو کہ پاکستان کی اس وقت ہمیں آخری ہوپ نظر آتی ہے. ایک بات کہ اگر کوئی ایسی موومنٹ ہوتی ہے جو کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی موو کرے, کہ جس میں اپر ہاؤس میں تو ان کی ساری پاور ہے ہی ہے, لوور ہاؤس میں بھی آپ اتحادی بن جائے, ایم کیو ایم کو شامل کیا, کیو لی کو شامل کیا, کہ جس میں کیونکہ این آئی سی ایل اسکینڈل میں وہ کلیئر ہو گئے, فلانے کے وہ کلیئر ہو گئے, ہر کسی کا اپنا اپنا ذاتی مفاد ہے, کہ جس میں ان کی پاورز کو ختم کیا جائے, یا ایک ورڈ امپیچمنٹ whether it's کریکٹ اور انکریکٹ ٹائپ کچھ کام ہو, will you be a part, کیا آپ اس میں ان کا ساتھ دیں گے؟ ایسی حالت میں تو ہم بلکہ کسی بل پہ ہم اس کے بعد نہیں دیں گے ووٹ, جو اس طرح کی بات ہو جو عدالت میں کاری ضرب لگے, تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس حکومت کی کریڈیبلٹی اتنی زیرو ہو چکی ہے اور اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ یہ اگر کوئی جینون بھی قدم اٹھائیں گے تو پوری قوم کھڑی ہو جائے گی, کہے گی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم چیف جسٹس کے ساتھ ہیں, چونکہ ان کی ڈیمانسٹریٹڈ پرفارمنس اوور اے پیریڈ آف ٹائم پوری قوم کے سامنے ہے. ناظرین, یہاں پہ وقت ختم ہو چاہتا ہے, میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمانوں کا, جنرل قیوم صاحب کا, حیدر علی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی, ساری بات اس میں کوئی کنکلوژن نظر نہیں آتی, بالکل فیکٹس اینڈ فگرز اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ بات, غیر سیاسی گفتگو تھی, لیکن یہ حقیقتیں ہیں جی, اس سے منہ تو نہیں اب پھیرا جا سکتا, نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہو نہیں رہا. ایک ادارہ ہے جو کمپیریٹیولی میں بات کروں گا جو کہ باقیوں کی نسبت لیس کرپٹ ہے,
اس کو سیو کرنا ہے. اور بات یہ ہے کہ باقی دیگر جو آپ کے سامنے نظام اوپر سے لے کر کے نیچے تک، اس کو پوائنٹ ادھر کر دیں، اس کو ادھر کر دیں، اس کا سیکٹری وہاں کا یہاں، اور لوٹ مار کا بازار گرم، اور 8,500 ارب کی کرپشن ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے آپ کے ملک میں ہوئی ہے. باقی چھوڑ دیں جو باقی سلسلے ہیں جو ہم نے نقصان کیے ہیں، جو نقصان نہیں کیے، وہ ایک الگ پولیٹیکل فیصلے تھے. بٹ اینی وے آئی سی یو ٹمارو at 8 o'clock انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.